डीजे बज रहा है। मुसलमान की शादी में हल्दी की रस्म हो रही है, मुसलमान की शादी में तिलक की रस्म हो रही है, मुसलमान की शादी में मंगनी की रस्म पे दावतें हो रही हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे साथियों, उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत बहुत परेशान है। उम्मत के कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, उम्मत की कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्मत के कितने टैलेंटेड बच्चे पैसा न होने की वजह से अपनी तालीम छोड़ रहे हैं। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा खर्च करने के बहुत रास्ते हैं, निकाह को आसान करो मेरे प्यारे साथियों। मैं हैदराबाद भी तकरीर करने गया था, वहाँ पर भी मैंने कहा हैदराबाद में शादी होती है, एक एक शादी में 20-20 तरीके का खाना बनता। मैंने वहाँ पर भी कहा एक तरीके का खाना बनाओ मेरे भाई, 19 तरह का 20 तरीके का खाना न बनाओ, एक तरीके का खाना बनाओ, 100 लोगों को खिला दो, ज़रूरी नहीं 1000 लोगों को खिलाया जाए। शादी को आसान करो, सिंपल करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्ना ज़मन निकाही बरकतन इसरुहु मऊनतन, सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। आपने ये भी फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजू, तो तुम अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। हमारे यहाँ तो नहीं साहब, हम शेरशाबादी हैं तो शेरशाबादी में ही करेंगे, हम अंसारी हैं तो अंसारी में ही करेंगे, हम शेख हैं तो शेख में ही करेंगे। ये बिरादरीवाद कहाँ से आया मेरे भाई? जब हम ये अकीदा रखते हैं सब आदम की औलाद हैं, सब हव्वा की औलाद हैं और एक ही फैमिली और एक ही परिवार से निकले हैं, तो फिर कौन ऊंचा कौन नीचा और कौन फला बिरादरी कौन? ये बिरादरीवाद की बुनियाद पर अपने आप को आपने ऊंचा समझ लिया। आज कितनी जगहों पर बिरादरी की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे हैं और बिरादरी की वजह से जवान लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरे पास लखनऊ की एक लड़की का मैसेज आया फेसबुक के ऊपर, उसने कहा मौलाना मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा मैं कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हूँ। कुरैशी बिरादरी आप जानते होंगे, जो गोश्त का काम करते हैं, जिनको हमारे यहाँ कसाई बोलते हैं, वो आमतौर से वो अपना सरनेम कुरैशी लिखते हैं, कुरैशी बिरादरी को। उसने कहा मौलाना मैं कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं अहले हदीस हो चुकी हूँ, मेरा भाई भी अहले हदीस हो चुका है, हम कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, हमारा बाप बिदती है, माँ बिदती है, ख़ानदान बिदती है, कब्रों पर सजदा करने वाले लोग हैं। मैं चाहती हूँ मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ कुरान और हदीस पर अमल होता हो, शिर्क ना होता हो, बिदत ना होती हो। लेकिन मेरे बाप का कहना है कि मैं कुरैशी ही बिरादरी में करूँगा और मुझे पूरे लखनऊ के अंदर कोई कुरैशी बिरादरी का ऐसा इंसान नज़र नहीं आता, कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिलता जहाँ कुरान और हदीस पे चलने वाले लोग हों। वो लड़की बेचारी अपना दर्द पेश कर रही थी और मेरे पास उसको सिवाय तसल्ली देने के मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। ये हालात हमारी कौम के हैं। कितनी बिरादरियां हैं जिसमें हमारे अहले हदीस भाई और बहन कम हैं और उनके लिए रिश्ते की बात आती है तो खानदान और बिरादरी का दबाव होता है कि आपको बिरादरी के अंदर ही करना है। ये बिरादरीवाद कहाँ से आया मेरे प्यारे साथियों? हमें और आपको इसकी जड़ों को भी तोड़ने की ज़रूरत है। जब हम ये अकीदा रखते हैं या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू, ऐ लोगो तुम एक माता पिता की औलाद हो, एक माँ बाप की औलाद हो, आदम और हव्वा की औलाद हो, व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुम्हारी बिरादरियाँ अलग अलग हैं, तुम्हारे कबीले अलग अलग हैं। ये इसलिए नहीं है ताकि तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करो, लितारफू, ये तो जान पहचान के लिए ये सरनेम बनाए गए, ये बिरादरियां बनाई गई, ये बस जान पहचान के लिए बनाई गई। इनकी बुनियाद पर कोई किसी के ऊपर फख्र नहीं कर सकता है। शादी ब्याह में आज बिरादरीवाद ने भी मेरे प्यारे साथियों बहुत नुकसान किया इस उम्मत का। निकाह को आसान करो और अपने निकाह से ये डीजे की रस्म को निकाल के बाहर फेंको। अपने गांव में बैठ के तय कर लो, जो गांव के मुखिया हैं, जो गांव के सरदार हैं, जो गांव के जिम्मेदार लोग आपस में बैठ के तय कर रहे हैं जिसकी शादी में डीजे बजेगा हम सब नहीं जाएंगे उसकी शादी में। उलमा तय कर लें हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। देखो 1 साल ऐसा करके देखो, इंशाअल्लाह ये बुराई आपके इलाके से ख़त्म हो जाएगी। अपने बच्चों की सही टाइम पे शादी करो मेरे साथियों।
اللہ کے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، وأحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ انسان اپنی آنکھوں کو اگر بچانا چاہتا ہے بد نظری سے اور اپنی شرمگاہ کو بچانا چاہتا ہے زنا سے، اللہ کے نبی طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا، نبی نے فرمایا تقریریں سن کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا، نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لو، اگر نکاح کی طاقت ہے نکاح کر لو، نکاح کرنے سے وہ انسان زناکاری سے بچ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھی، تو اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھیوں جو ہمیں نکاح کرنے پر ابھارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کی ہمیں ضرورت ہے، عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ والبنین، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو، وہ لاکھ اوپر سے کہہ دے کہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے، مگر جب دوسرے کے گھر میں وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے اس کا بھی دل میں چلتا ہے کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہوتی۔ اولاد کی محبت اور اولاد میں بیٹے کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے۔ کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس سے پوچھو بھائی تم کو بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر بھئی آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ آپریشن ہو جاتا ہے، ایک آپریشن ہوا، دو آپریشن ہوا، اس کے بعد تو ڈاکٹر لوگ بولتے بھئی اب تو آپریشن نہیں ہو سکتا، 2-3 آپریشن کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جس کو صرف بیٹیاں ہیں اس سے پوچھو بھئی تمہیں بیٹا چاہیے، تو وہ اوپر سے تو کہے گا نہیں یار لڑکیاں آج کے دور میں کافی ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیاں نعوذ باللہ بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کم ہے، میں ایک نیچرل بات بتا رہا ہوں کہ بیٹے کی محبت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی، بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے خزانوں کی محبت، مال و دولت کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ جتنی بھی دولت تم کو مل جائے لیکن تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ کل تک جو 10,000 روپیہ مہینہ کما رہا تھا، بڑی مشکل سے گھر چلا رہا تھا، دعا کر رہا تھا اے اللہ میری آمدنی بڑھا دے، اللہ نے 10,000 سے 50,000 کر دیا، اب 50,000 پہ تو اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے، مگر 50,000 پہ بھی پیٹ نہیں بھرے گا، 1,00,000 ہو گئی، اب تو پیٹ بھر جانا چاہیے، 1,00,000 سے بھی پیٹ نہ بھرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں آ جائیں، لبتغا ثالثا، تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، اسے تیسری بھی چاہیے۔ 2 وادی مل گئی، سونے کے 2 پہاڑ مل گئے، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، اسے تیسری بھی وادی چاہیے، تیسرا بھی پہاڑ چاہیے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب قبر میں جائے گا وہیں جا کر کے پیٹ بھرے گا، دنیا میں کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تیرے دل میں مال کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت تیرے دل میں ڈال دی گئی۔ والخیل المسومۃ، اور انسان کے دل میں گھوڑوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، گھوڑے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ کیسے گھوڑے؟ جو نشان لگے ہوئے گھوڑے، عرب میں ایک گھوڑا ہوتا تھا جس پر نشان لگا ہوتا تھا، وہ بڑا بہترین گھوڑا ہوتا تھا۔ اس زمانے کی سواری گھوڑا تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے۔ ابھی حیدرآباد میں میرا ایک سفر تھا، ایک مسجد میں میرا پروگرام تھا، اب ایک نوجوان کا فون آیا مولانا میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، میں آپ کو اپنی گاڑی سے مسجد تک لے کے آنا چاہتا۔ اب میرے جو میزبان تھے جو مجھے لے کے گئے تھے انہوں نے کہا مولانا آپ کو میری گاڑی سے چلنا پڑے۔ میں نے کہا بھیا کسی کی بھی گاڑی سے جانا تو ہے، چلو وہ نوجوان بیچارہ نوجوان لڑکا اس نے نئی گاڑی لی، چلو اس کا دل رکھ لیتے ہیں، اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ اب وہ جو ہے صاحب مرسڈیز گاڑی اس نے لی تھی،
مرسڈیز گاڑی پتہ نہیں، لوگ بتاتے کہ 1-1.5 کروڑ کی گاڑی آتی ہے، وہ گاڑی وہ لڑکا لے کے آیا، اس نے کہا مولانا آپ بیٹھیے میری گاڑی پہ، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ 1-1.5 کروڑ کی لوگ گاڑیاں لیتے ہیں میرے بھائی۔ گاڑی اور سواری آج کے زمانے میں شان و شوکت اور اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ہم نے ڈالا ہے گھوڑے کی محبت۔ اس زمانے کی سواری گھوڑے تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے، آج کے زمانے کی سواری بائک ہے۔ ہمارا نوجوان لڑکا بلٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے اور گاؤں میں جب بلٹ چلاتا ہے ایسا تیزی سے، وہ بلٹ تو کھڑ 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 آواز دیتی ہے اور ہارن اس کا بجتا ہے، پورے گاؤں میں جو ہے اپنا وہ دبدبا قائم کرتے ہوئے گاڑی سے نکلتا ہے، بائک سے نکلتا ہے، 4 ویلر سے نکلتا ہے۔ تو انسان کے دل میں، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی محبت بھی ڈالی۔ وَلَنَامْ، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں چوپایوں کی محبت بھی ڈالی ہے۔ آپ لوگ گاؤں دیہات کے ہیں، آپ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے۔ گائے، بیل، بکری، یہ جو چوپائے ہوتے ہیں، جو لوگ اس کو پالتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے اپنے چوپائے سے۔ والحرث، اور انسان کو اپنی کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ 6 چیزوں کا نام اللہ نے لیا۔ عورت کی محبت تمہارے دل میں ہے، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ہے، سونے چاندی کی محبت تمہارے دل میں ہے، اور گھوڑے کی محبت تمہارے دل میں ہے، چوپائے کی محبت تمہارے دل میں، اور کھیتی باڑی کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ 6 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اے میرے بندو، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ عورت، یہ دولت، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ اللہ کے یہاں بہترین ٹھکانہ تم کو تبھی ملے گا جب تم اللہ کو خوش کرو گے۔ یہ سب تو دنیا کا سامان ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کبھی قبر میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا کیا؟ نہیں جائے گا۔ آپ کا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ مر جائیں گے، آپ کا بیٹا آنسو بہائے گا، روئے گا، آپ کی تعریف کرے گا، مگر آپ کا وہ بیٹا جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ بیٹا بھی آپ کی لاش کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ 24 گھنٹے کے اندر کفنائے گا، مولوی صاحب کو بلائے گا، جنازے کی نماز پڑھوائے گا، آپ کو کفن کی 3 چادروں میں لپیٹ دے گا اور آپ کو قبرستان لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دے گا۔ آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار سب آئیں گے اور آپ کو مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، کوئی قبر میں آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا۔ میرے ساتھیوں، وہ مال جس مال کے چکر میں آپ نے حلال و حرام کو بھلا دیا، سود کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، جوا کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، آپ کی جیسے ہی سانس کی ڈور تھم گئی، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، وہ سارا پیسہ دوسروں کا ہو گیا۔ بھائی انسان مرا، پیسہ کس کا ہو گیا؟ وارث کا ہو گیا، بیٹے کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، ماں کا ہو گیا، باپ کا ہو گیا۔ انسان کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، قبر میں اکیلا جا رہا ہے۔ قبر میں نہ مال آپ کے کام آیا، نہ بچے آپ کے کام آئے، نہ بیوی آپ کے کام آئی، کوئی کام نہ آیا۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، جب اس قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب، آپ کا ایمان اگر صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا، تبھی ان 3 سوالوں کا جواب آپ کی زبان سے نکلے گا، ورنہ جواب بھی نہیں نکلے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب نہیں نکل پائے گا انسان کے زبان سے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان 3 سوالوں کا جواب وہ نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے، قبر دبوچے گی، قبر تنگ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، عبدالغفار صاحب آپ بہت تقریریں کیا کرتے تھے، بہت آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں، آپ کی قبر میں آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ارے میری کیا حیثیت ہے،
یہاں نبی کے صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، نام نوٹ کر لو میرے نوجوانوں۔ اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں بھی سرچ کر لینا۔ یہ صحابی کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے عظیم صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا، ان کا بدن بہت ہیوی تھا، ان کی باڈی بہت ہیوی تھی۔ جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا، جنازہ بڑا ہلکا تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000۔ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو کچھ بھی بیان کر کے چلا، صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، ان کے مرنے پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آسمان والے خوش ہو گئے، بہت نیک انسان کی روح آ رہی ہے، بہت نیک انسان مرنے کے بعد آ رہا ہے۔ اور 70,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا غور سے سننا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ سعد ابن معاذ کا انتقال ہو گیا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہیں قبر پر کھڑے۔ اچانک جب ان کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات آ گئے، ڈر اور بھے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو سن کر کے صحابہ نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہا، پورا قبرستان گونج اٹھا نبی اور صحابہ کی تکبیر کے کلمات سے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ تسبیح کے کلمات اور تکبیر کے کلمات پکارنے لگے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم ھذا القبر، اے میرے صحابہ تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، قبر نے ان کو دبوچ لیا، قبر نے ان کو پکڑ لیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی تب قبر نے ان کو چھوڑا۔ ان للقبر زقتتن، اے میرے صحابہ قبر سب کو دبوچ